अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल है, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब नया नावल लेकर हाजिर हूँ। ये भी एक शॉर्ट स्टोरी है। कैसी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अच्छी राइटर की स्टोरी है तो अच्छी हो सकती है। मैं फाइनली कुछ नहीं कह सकती, लेकिन शॉर्ट स्टोरी है। मैक्सिमम 2 एपिसोड होंगी और जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर अच्छी ना भी हुई तो बर्दाश्त की जा सकती है। बढ़ते हैं कहानी की जानिब। कहानी का नाम है महरमा दिला दिया। मुसन्निफ़ा हैं सुबास गुल। और आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 1। वाह, कितनी बड़ी हवेली है आपकी। उफ़, और ये लान तो बहुत ही शानदार है। रोहा ने बीबी जान के साथ हवेली के पाएं बाग की सैर करते हुए खुशगवार हैरत से कहा। पुत्र रूही उफ़ नहीं कहते। अच्छी चीज़, अच्छा और ख़ूबसूरत मंज़र देखकर माशाअल्लाह कहते हैं। इससे रब सुहाना खुश होता है। बीबी जान ने नरमी से समझाया तो वो शर्मिंदा सी होकर बोली, जी सॉरी बीबी जान। अच्छा छोड़, ये बता तुझे तेरी माँ ने इधर कैसे भेज दिया, वो भी अकेली लड़की को। आपको मेरा यहाँ आना बुरा लगा क्या? रोहा ने यकदम अफसुर्दा होकर पूछा। ओ नहीं पुत्र, मेरी धी रानी, मुझे भला बुरा क्यों लगेगा, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ तेरे आने से। तू 6 साल की थी जब यहाँ से गई थी और अब माशाल्लाह 20 की हो गई है, और पहले से ज़्यादा खूबसूरत भी। बीबी जान ने उसकी ठोड़ी पकड़कर उसके चांदनी लुटाते चेहरे के दिलकश नकूश को देखते हुए मोहब्बत और मुसर्रत से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शुक्रिया बीबी जान। दरअसल पापा बिजनेस के सिलसिले में लंदन गए हुए हैं। 1 माह से पहले नहीं आएंगे और मम्मा दुबई जा रही थी। मेरे बीएससी के पेपर्स ख़त्म हो गए थे, मैं फ़ारिग थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये छुट्टियां आप लोगों के पास गुजारूं। मम्मा बड़ी मुश्किल से राज़ी हुई थी। 1 माह से पहले तो कहीं नहीं जाऊंगी, बल्कि अगर यहाँ मेरा दिल लग गया तो रिज़ल्ट आउट होने के बाद ही वापस जाऊंगी। रोहा ने मुस्कुराते हुए सारी बात बताकर आखिर में अपनी प्लानिंग भी बताई तो बेबी जान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी धी रानी, आखिर को तो तुझे इधर ही आना है ना? क्या मतलब? उसने हैरत और मासूमियत से सवाल किया। रोहा पुत्र, मेरी धी रानी, इंसान की असल पहचान उसकी बुनियाद होती है। दरख्त जड़ के बगैर ज़्यादा देर हरा भरा नहीं रह सकता। एक दिन इंसान को अपने असल की तरफ लौट के आना पड़ता है। मैं समझ गई। पता है बीबी जान, अब्बा तो यहाँ आना चाहते हैं लेकिन मम्मा उन्हें नहीं आने देती। उन्हें पेंडू कहती हैं। रोहा ने ईमानदारी से मगर अफसुर्दा लहजे में बताया। वो झल्ली है, नहीं जानती कि वो उसी पेंडू की बीवी है। बीबी जान ने धीरे से हंसकर कहा। बीबी जान, पापा बचपन में कैसे थे? संजीदा, शौक, शरारती, कम गो या बातूनी? वो बहुत शरारती था, बहुत बोलता था, लेकिन अपने बाबा जान से डरता भी था। उसे गांव में रहने का जितना शौक था उतना ही हालात ने उसे गांव से दूर और शहर से करीब कर दिया। बीबी जान बात करते करते अफसुर्दा सी हो गई थी। उनकी आवाज़ भरा गई, आंखें भीग गई थीं। रोहा के दिल को कुछ होने लगा। ये पुरनूर चेहरे वाली प्यारी और शफीक हस्ती उसे दिल के बहुत करीब महसूस हो रही थी। खून का रिश्ता तो था ही, लेकिन एक माँ जो अपने बेटे की जुदाई में दुखी थी, उसकी बेबसी, तकलीफ़ और दुख ने रोहा जैसी हसास दिल लड़की को भी दुखी कर दिया था। बीबी जान, आप फिक्र ना करें, देखिएगा एक दिन पापा ज़रूर वापस आएंगे और मम्मा भी। रोहा ने उनका हाथ थाम कर पुरउम्मीद और जोशीले लहजे में कहा तो वो मुस्कुराते हुए गोया हुई। इंशाअल्लाह पुत्र, अल्लाह तेरी ज़ुबान मुबारक करे। चल अच्छा, अब कुछ खा पी ले, तू सुबह से भूखी प्यासी घर से निकली है। सालार और अमीना ज़हरा का तो कुछ पता नहीं है कि कितनी देर में वापस आएँ। तू कब तक उनके इंतज़ार में भूखी बैठी रहेगी? नहीं बीबी जान, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ आकर, और अब उन सब से मिलने के लिए बहुत बेताब हूँ। खाना उन सबके साथ ही खाऊंगी, वरना वो लोग क्या सोचेंगे कि कितनी बेसब्री लड़की है, मेज़बान के बगैर ही खाना खा लिया। मुझे शर्मिंदगी महसूस होगी। वो मुस्कुराते हुए बोली तो बीबी जान ने खुश होकर उसकी पेशानी चूम ली। जीती रहो मेरे हसन की निशानी, सदा सुखी रहो। चल अंदर, मैं सालार को फ़ोन करके कहती हूँ कि जल्दी घर आ जाए, कोई खाने पे उसका इंतज़ार कर रहा है। उनको मेरा ना बताइएगा बीबी जान, मैं उन सबको सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। वो उनका हाथ पकड़कर राहदारी से गुजरते हुए बोली। अच्छा नहीं बताती, बीबी जान उसकी बात पर हंस दी। बस वो लोग रास्ते में हैं, 10-12 मिनट में पहुँच जाएंगे। मैं शरीफन से कहती हूँ खाना गर्म करे और उनके आते ही दस्तरखान लगा दे, बल्कि आज मेज़ पर लगवाती हूँ। तुझे तो ज़मीन पर बैठकर खाने की आदत नहीं होगी ना, शहर में तो मेज़ पर खाना लगता है। बीबी जान ने सालार से फ़ोन पर बात करने के बाद रोहा से कहा तो वो हंस पड़ी। सफ़ेद ट्राउज़र पर बेबी पिंक कलर की टी शर्ट पहने अपने स्याह सिल्की बालों को उसने खुला छोड़ रखा था।
فرنٹ سے بال کٹے ہوئے تھے جو اسے اور بھی کم عمر ظاہر کر رہے تھے۔ اس کی پشت پر لہراتے لمبے سیاہ بال اس کے سادہ اور معصوم حسن کو چار چاند لگائے رکھتے تھے اور اسے اپنے یہ لمبے بال بہت پسند تھے۔ حالانکہ ماما کئی بار اسے کہہ چکی تھیں کہ بال کٹوا لے، باب کٹ رکھ لے، شولڈر کٹ کرا لے، مگر وہ کہتی ماما عورت کا آدھا حسن اس کے لمبے گھنے خوبصورت بالوں میں ہوتا ہے، اس لیے میں کٹنگ نہیں کرواؤں گی، اور ماما نے تھک ہار کے کہنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ بی بی جان، زہرا نے تعلیم حاصل کی ہے کیا؟ ہاں، سالار نے اسے پڑھایا تو خوب دل لگا کے ہے، 12 جماعتیں پاس کر لی ہیں، اب آگے بھی پڑھ رہی ہے، تم سے 2 سال چھوٹی ہے زہرا۔ بی بی جان نے اپنی پوتی زہرا کے متعلق اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ گریٹ، پھر تو مزہ آئے گا اس سے مل کر، وہ خوش ہو کر بولی۔ اس وقت حویلی کے بڑے سے گیٹ پر گاڑی کے ہارن کی گونج سنائی دی۔ لے آ گئے تیرے تائے کے بیوی بچے، بی بی جان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ کہاں چلیں؟ میں شریفن کو کہہ دوں کھانا لگا دے، ابھی آئی۔ اوکے، وہ ان کو جاتا دیکھ کر خود بھاگتی ہوئی باہر آ گئی۔ جیپ رک چکی تھی، ڈرائیونگ سیٹ پر سالار موجود تھا۔ اس کی نظر روحا پر پڑ چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں حیرت اور ناگواری کا تاثر ابھر آیا تھا۔ حیرت اپنے گھر میں ایک انجان لڑکی کو دیکھ کر ہوئی تھی اور ناگواریت اس کے لباس کو دیکھ کر ہوئی تھی۔ وہ بلا شبہ حسین اور جاذب نظر تھی، مگر سالار حسین پر اس کا پہلا تاثر کچھ اچھا نہیں پڑا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر جیپ سے نیچے اتر گیا۔ امینہ، سالار کی والدہ اور زہرا بھی جیپ سے اتر آئیں۔ وہ دونوں سر سے پاؤں تک بڑی سی چادر میں لپٹی ہوئی تھیں۔ روحا اپنی خوشی اور جوش میں سالار کی غصے سے سرخ ہوتی صورت نہیں دیکھ سکی تھی۔ ہیلو آنٹی، ہیلو زہرا، روحا ان کی جانب بڑھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ حیرت سے اسے تک رہی تھیں۔ آپ کون ہیں بیٹا؟ امینہ نے نرمی سے پوچھا۔ آنٹی، آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ نہیں پہچانا اسی لیے پوچھا ہے محترمہ، سالار نے سخت لہجے میں کہا۔ اوہ ہائے سالار، میں روحا ہوں، روحا حسن، حسن احمد اور زوہا حسن کی بیٹی۔ روحا نے مسافے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے اپنا تعارف کروایا تو سالار کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اوہ آئی سی، زوہا حسن کی بیٹی ایسی ہی بے باک اور آزاد خیال ہو سکتی ہے، پہننے اوڑھنے اور ملنے ملانے کے آداب و انداز سے ناواقف، مادر پدر آزاد ماں کی ویسی ہی بیٹی، مائی فٹ۔ سالار حسین نے بے حد ناگواریت اور غصے سے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ اے مسٹر، آپ کو میری مام کی انسلٹ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، روحا نے غصے سے تب کر کہا۔ اس توہین پر وہ روح تک سلگ کر رہ گئی تھی۔ مجھے آپ کی مام کی عزت کرنے کا بھی کوئی شوق نہیں ہے، سمجھی؟ وہ دانت پیستا ہوا آنکھوں سے انگارے برساتا ہوا بولا۔ سالار بیٹا، بری بات ہے، روحا ہماری مہمان ہے اور بے جی آپ کریں اس کی مہمانداری، مجھ سے کوئی توقع مت رکھیے گا کہ میں اس لڑکی کی آؤ بھگت کروں گا۔ وہ غصیلے اور نفرت بھرے لہجے میں بولتا ہوا آگے بڑھا تو بی بی جان کا صدمے سے سفید ہوتا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ وہ نظریں چرا گیا۔ امینہ اور زہرا الگ اپنی جگہ شرمندہ سی کھڑی تھیں، اور وہ جو بہت مان اور محبت و مسرت سے ان سب سے ملنے آئی تھی، اسے ایسا لگا کہ جیسے بھری محفل میں اسے بے لباس کر دیا گیا ہو، جیسے بیچ بازار اس کی عزت کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہوں۔ معاف کرنا بیٹی، سالار ذرا غصے کا تیز ہے، دل کا برا نہیں ہے، کسی وجہ سے پریشان تھا، بدقسمتی سے سارا غصہ تم پر نکل گیا۔ امینہ نے اپنی شرمندگی مٹانے کو اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بات بناتے ہوئے کہا تو وہ بھی جبراً مسکراتے ہوئے بولی۔ اٹس اوکے آنٹی، آپ لوگ تھک گئی ہوں گی، سفر سے آئی ہیں، پلیز ریسٹ کیجیے۔ آئی ایم فائن۔ ارے بیٹی، ہم تو شہر شاپنگ کے لیے گئے تھے، تھکن کیسی؟ آؤ اندر چلو، یہاں تو بہت گرمی ہے، امینہ نے روحا کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے نرمی سے کہا۔ زہرا بھی ان کے ساتھ چلتی ہوئی اندر آ گئی۔ تم سب منہ ہاتھ دھو لو، میں نے کھانا لگوا دیا ہے۔ بی بی جان، آپ نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ 3:30 بج رہے ہیں، سالار نے حیران ہو کر کہا۔ پتر، میں نے تو ظہر کی نماز پڑھتے ہی کھا لیا تھا، پر تم سب تو کھاؤ گے نا؟ ہم نے تو شہر میں ہی کھا لیا تھا، سالار نے بتایا تو روحا مزید شرمندہ ہو گئی۔ جی بی بی جان، بھایا نے بہت اچھے ریسٹورانٹ میں کھانا کھلایا ہے ہمیں، زہرا نے خوشی سے مسکراتے ہوئے بتایا۔ روحا کا اس وقت اپنا آپ مس فٹ محسوس ہو رہا تھا، وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ وہ جو یہاں بہت سے دن رہنے کا سوچ کر آئی تھی، اب ایک سیکنڈ بھی یہاں نہیں رکنا چاہتی تھی۔ روحا نے تم سب کے انتظار میں اب تک کھانا نہیں کھایا، بی بی جان نے بتایا تو سالار نے بس ایک نگاہ غلط اس کے چہرے پر ڈالی تھی۔ امینہ اور زہرا باقاعدہ شرمندہ ہو گئی تھیں۔ روحا بیٹی چلو تم کھانا کھا لو، امینہ نے کہا۔ تھینک یو آنٹی، میں تھک گئی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں، بی بی جان نے مجھے میرا کمرہ دکھا دیا تھا، میں اب سوؤں گی کچھ دیر، سی یو، روحا نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیزی سے وہاں سے نکلتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ سالار پتر، تو نے چنگا نہیں کیا اس کے ساتھ، وہ بیچاری صبح ناشتے کے بغیر ادھر کے لیے روانہ ہو گئی تھی، میں نے کھانا کھلانا چاہا تو بولی وہ سب آ جائیں گے تو ان کے ساتھ ہی کھاؤں گی،
اور تو نے اس معصوم کو آتے ہی بے عزت کر دیا۔ نہ مجھے بتا وہ جیسی بھی ہے اس میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ جیسا ماحول تربیت اسے ملی ہے وہ ویسی ہی بنتی نا، اور وہ تو بہت معصوم ہے، کیسی خوش تھی وہ تم سب سے ملنے کے خیال سے، پر تو نے تو اس معصوم کا دل ہی توڑ دیا۔ اب وہ بھوکی سوئے گی۔ یہ تو ہماری حویلی کی روایت نہیں ہے، ہم تو بھوکے کو کھانا کھلا کے بھیجتے ہیں، اور تو نے اپنے گھر آئی مہمان کو۔ بی بی جان مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ بھوکی بیٹھی ہے ہمارے انتظار میں، آپ کھلا دیں اسے کھانا، ویسے بھی جب بھوک لگے گی خود ہی کچن کا رخ کر لے گی۔ دیکھا نہیں تھا آپ نے کتنی آزاد خیال ہے، ایسے گھوم پھر رہی تھی اس حویلی میں جیسے اس کے باپ کی ہو۔ وہ غصے سے بولا۔ ہاں تو اس میں غلط کیا ہے؟ یہ حویلی جتنی تیرے باپ کی ہے اتنی ہی اس کے باپ کی بھی ہے، سنا تو نے؟ بی بی جان نے کہا تو وہ سر جھٹکتا اپنے کمرے میں چلا گیا، اور روحا وہ تو وہیں دروازے کے باہر کھڑی تھی، اب تک ان کی باتیں سن رہی تھی، اور اب کمرے میں آ کر بے سود سی ہو کر بستر پر ڈھہ گئی تھی۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر بہہ نکلے تھے۔ وہ اس توہین اور بے عزتی پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بھوک اور تھکن تو پہلے ہی اس پر حاوی تھی، روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ نور حویلی نور بی بی یعنی بی بی جان کے نام سے مشہور تھی۔ احمد علی بی بی جان کے شوہر تھے، زمیندار تھے، شہر میں ایک فلور مل اور شوگر مل بھی تھی۔ حسن اور حسین ان کے بیٹے تھے، دونوں کو انہوں نے شہر میں اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی۔ حسین کی شادی خاندان میں ہی نور بی بی کی بھانجی امینہ سے کر دی گئی۔ حسن اپنی کلاس فیلو زوہا کو پسند کرتے تھے۔ زوہا کو کسی امیر زادے کی تلاش تھی۔ یونیورسٹی ٹرپ کے ساتھ زوہا ایک بار حسن کے گاؤں آئی تھی اور ان کی عالی شان حویلی، نوکروں کی فوج، آموں کے باغات، زمینیں اور ٹھاٹ باٹ دیکھ کر دنگ رہ گئی، اور حسن سے دوستی مزید گہری کرتی چلی گئی، اور بالآخر حسن کو بھی زوہا سے محبت ہو گئی۔ زوہا کو حسن سے زیادہ ان کی دھن دولت میں دلچسپی تھی۔ دولت کی محبت نے حسن سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا تھا، اور وہ مڈل کلاس گھرانے کی لڑکی ہونے کے باوجود اپنے حسن اور اداؤں سے اپنے ارادوں میں کامیاب ہو گئی۔ بی بی جان اور احمد علی نے تھوڑا اعتراض کیا تھا کہ شہر کی لڑکی گاؤں کے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکے گی، مگر زوہا نے حسن کو یقین دلایا تھا کہ وہ اس کی خاطر خود کو اس ماحول میں ڈھال لے گی، لہٰذا حسن نے بی بی جان اور احمد کو بھی قائل کر لیا۔ یوں ان کی شادی ہو گئی۔ بمشکل 1 ماہ زوہا حویلی میں رہی تھی، پھر اس نے حسن کو شہر سیٹل ہونے پر آمادہ کر لیا تھا۔ احمد علی نے معاملے کو ہوا دینا مناسب نہ سمجھا اور شہر میں فلور مل اور شوگر مل کی نگرانی کا کام حسن احمد کے سپرد کر دیا۔ یہ معقول بہانہ اور جواز تھا حسن احمد کے شہر سیٹ ہونے کا، سو وہ ہنسی خوشی شہر سیٹ ہو گئے۔ حسین احمد اور امینہ کے ہاں پہلے سالار اور پھر 8 سال بعد زہرا نے جنم لیا تھا۔ حسن اور زوہا کے ہاں شادی کے پہلے سال احد کی پیدائش کے 4 سال بعد روحا پیدا ہوئی۔ گاؤں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ احمد علی کی وفات کے بعد زوہا نے اپنا اور اپنے بچوں کا حویلی جانا جیسے ممنوع قرار دے دیا تھا۔ حسن اپنی بیوی کی بدزبانی سے بہت خائف تھے۔ انہیں جلد ہی احساس ہو گیا تھا کہ زوہا نے ان سے دولت مند بننے کی غرض سے شادی کی تھی۔ محبت تو وقتی ابال تھا، اب وہ پیسہ ہاتھ لگتے ہی نہ جانے اپنی کون کون سی محرومیوں، خواہشوں اور تمناؤں کی تکمیل کر رہی تھی۔ نت نئے فیشن، پارٹیز، خود ساختہ مصروفیات میں گم ہو کر گھر اور بچوں سے غافل ہو گئیں۔ احد بھی تعلیم سے زیادہ دوستوں میں مگن رہتا۔ روحا چونکہ حسن سے زیادہ اٹیچ تھی، اس لیے تعلیمی میدان میں ان کی حوصلہ افزائی اور اپنی ذہانت اور محنت کی وجہ سے ہمیشہ شاندار گریڈز حاصل کیے تھے۔ حسن نے ایک گارمنٹ فیکٹری بنا لی تھی، اسی سلسلے میں وہ لندن بھی آتے جاتے رہتے تھے۔ سالار حسین نے زراعت میں ایم اے کیا تھا۔ حسین احمد ایک بار شہر حسن سے ملنے گئے تھے، سالار بھی ساتھ تھا۔ انہوں نے فلور مل اور شوگر مل کے حساب کتاب چیک کرنے اور کچھ رقم ہر مہینے بی بی جان کو بھجوانے کی بات کی تو حسن کی بجائے زوہا نے بہت رعونت اور کرختگی سے جواب دیا تھا، شوگر مل اور فلور مل پر آپ لوگوں کا اب کوئی حق نہیں ہے۔ برسوں سے حسن ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ بابا جان نے خود کہا تھا کہ دونوں ملز حسن کی ہیں۔ محنت حسن کی ہے تو ظاہر ہے کہ ملز بھی حسن کی ہوئی نا۔ اس پر تو آپ کوئی بات نہ کیجیے۔ ہاں بات ہو سکتی ہے حویلی اور گاؤں والی زمینوں میں حسن کے شیئر کی۔ حسن کا جو بھی حصہ بنتا ہے آپ شرافت سے خود ہی دے دیجیے، ورنہ ہم کورٹ میں جانے پر مجبور ہوں گے۔ زوہا یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم، خاموش رہو، حسن غصیلے لہجے میں بولے تھے۔ کیوں خاموش رہوں، حق ہے آپ کا، وہ اترائیں۔ بھابھی فلور مل اور شوگر مل کو گندم اور گنا ہم فراہم کرتے ہیں، اپنے گھر کا بزنس سمجھ کر۔ اگر نہ فراہم کریں تو اس کے لیے حسن کو کہیں اور سے بندوبست کرنا پڑے گا، اور میں بھی کوئی اور آدمی ڈھونڈ لوں گا۔ حسین نے سنجیدگی سے کہا تھا، مگر ان کا دل بھاوج کے اس رویے اور باتوں نے پاش پاش کر دیا تھا۔ تو حسن بھی کہیں اور سے مال خرید لیں گے، زوہا نے بے نیازی سے جواب دیا۔ زوہا بیگم تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم جاؤ اندر، مجھے بھائی جان سے بات کرنے دو۔ حسن نے خفت و خجالت سے چیخ کر کہا تو وہ بولی،
بات تو میں نے کر لی ہے بھائی جان سے، اب تو عمل کرنا باقی ہے۔ حویلی اور گاؤں والی زمینوں میں آپ کا جو بھی حصہ ہے وہ تو بھائی جان کو دینا ہی ہوگا، ورنہ کیا؟ حسین احمد دل تھام کر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے، ساتھ ہی سالار بھی ان کا بازو پکڑ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم عدالت سے رجوع کریں گے، زوہا نے بے نیازی سے جواب دیا۔ حسن، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تمہاری بیوی ہم بھائیوں کے بیچ دراڑیں ڈال رہی ہے۔ بھائی جان کیا ہوا؟ حسن نے حسین احمد کو دل مسلتے دیکھا تو دوڑ کر قریب آئے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا بھائی جان، یہ عورت تو پاگل ہے، دولت کی دوڑ میں اندھی ہو گئی ہے۔ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی زوہا سے شادی کرنا، حسن نے انہیں سنبھالتے ہوئے کہا تو زوہا چلانے لگی۔ ہاں سب سے بڑی غلطی ہوں تو چھوڑ دو مجھے، دے دو طلاق، سنبھال لینا اپنی اولاد کو خود ہی۔ شٹ اپ، خاموش ہو جاؤ جاہل عورت، حسن نے غصے سے چیخ کر کہا تو حسین نے بمشکل کہا، حسن نہ میرے بھائی۔ بابا جان چلیں ڈاکٹر کے پاس چلیں، چچی گندی ہیں، سالار تقریباً روتے ہوئے بولا تھا، اور حسن اور سالار انہیں ہاسپٹل لے گئے، مگر دل کا دورہ اتنا شدید تھا کہ وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ بھائی کی موت نے حسن کو زوہا سے متنفر کر دیا تھا، وہ اس سے شدید نفرت کرتا تھا، اور سالار وہ بھی اپنے باپ کی موت کا ذمہ دار سمجھتا تھا زوہا کو، قاتل کہتا تھا اپنے باپ کی زندگی کا، اسی لیے اسے شدید نفرت کرتا، اور یہ نفرت غصہ بن کر اس کے وجود کا حصہ بن گئی تھی، اور یہی نفرت تھی جو اس نے آج روحا پر انڈیلی تھی، کیونکہ وہ اس عورت کی بیٹی تھی جس کی تلخ اور توہین آمیز باتوں نے اس کے پیارے بابا جان کی جان لے لی تھی، اسے باپ کی شفقت سے محروم کر دیا تھا، اسے یتیم کر دیا تھا، کھلے آسمان تلے جلتی دھوپ میں لا کھڑا کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کم عمری میں ہی اسے اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی ہو گیا تھا۔ اس نے ماں، بہن اور دادی سب کو تسلی، دلاسا اور حوصلہ دے کر سنبھالا تھا، اپنا دکھ اور غم اپنے غصے میں سمو دیا تھا، اس کے غصے سے سبھی ڈرتے تھے۔ ایک بی بی جان کی بات وہ سنتا مانتا تھا، ماں کی جوانی میں بیوگی کا گھاؤ بھی کبھی کبھی اسے بہت اذیت میں مبتلا کر دیتا تھا، وہ اسی لیے اتنا پتھر دل اور سخت ہو گیا تھا۔ رات کے کھانے پر بھی روحا موجود نہیں تھی، زہرا اس کے کمرے میں گئی تھی اسے بلانے کے لیے، مگر اسے گہری نیند میں دیکھ کر واپس آ گئی۔ بی بی جان کو اس کے کھانا نہ کھا سکنے کا افسوس ہوتا رہا۔ بہت برا کیا تو نے پتر سالار، اب وہ بھوکی رہے گی، بی بی جان نے سالار سے شکوہ کنہ لہجے میں کہا تو وہ بے پرواہی سے بولا تھا، وہ سو رہی ہے بی بی جان، یا پھر نخرے دکھا رہی ہوگی کہ کوئی اسے منانے بلانے آئے، یہ ایسی ہی ہوتی ہیں بگڑی امیر زادیاں، اور جس ماں کی وہ بیٹی ہے اس میں ناز نخرے نہیں ہوں گے تو اور کس میں ہوں گے؟ سالار پتر وہ ایسی نہیں ہے، بی بی جان آپ کی تو پوتی ہے نا، اور برسوں بعد آئی ہے آپ کے گھر تو آپ کو تو وہ اچھی ہی لگے گی نا، وہ رکھائی سے بولا تو وہ تعصب سے اسے دیکھتی نفی میں سر ہلاتی رہ گئیں۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی جب روحا کی آنکھ کھلی، پہلے تو وہ سمجھ ہی نہ سکی کہ وہ کہاں ہے، کچھ دیر یوں ہی لیٹی اذان سنتی رہی، پھر اسے کل کا پورا دن اور ہر بات، ہر واقعہ، ہر چہرہ یاد آ گیا، ساتھ ہی سالار حسین کا ہتک آمیز رویہ بھی اسے پھر سے بے چین کر گیا۔ اوہ، تو میں کل شام سے اب تک سوتی رہی ہوں، یہ سفر کی تھکن تھی یا کچھ اور کسی نے مجھے جگایا تک نہیں، ایک مہمان لڑکی اتنی بڑی حویلی میں بھوکی پیاسی پڑی ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، سالار کو میرا یہاں آنا ناگوار گزرا ہے، مجھے واپس چلے جانا چاہیے، لیکن وہاں وہ وکی ہوگا مجھے تنگ کرنے کے لیے، اور مما وہ میرے اس طرح ایک دن بعد ہی واپس آ جانے پر 100 باتیں بنائیں گی، پاپا کے گھر والوں کو اور برا کہیں گی، وہ تو پہلے ہی بی بی جان لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتی، پتہ نہیں انہوں نے مجھے یہاں بھیج کیسے دیا، میں تو پاپا کو بی بی جان کے پاس واپس لانا چاہتی ہوں، اگر میں خود ہی ڈر کر ہمت ہار کر واپس چلی گئی تو ایسا کیسے ممکن ہو سکے گا، اور بی بی جان کو میرے یہاں آنے سے پاپا سے ملنے کی امید بن گئی ہے، وہ امید ٹوٹ جائے گی، نہیں میں بی بی جان کی امید ٹوٹنے نہیں دوں گی، سالار حسین کی کڑوی کسیلی باتیں مجھے بی بی جان کی خاطر سننا اور سہنا ہوں گی، روحا نے لیٹے لیٹے اپنے دل میں سوچا۔ اذان کی آواز اس نے اس وقت بہت عرصے بعد سنی تھی اور اسے بہت اچھا لگ رہا تھا، شاید اتنی صبح وہ پہلے کبھی جاگی ہی نہیں تھی، گھر میں نماز روزے کا رواج یا عادت و اہتمام ہی نہیں دیکھا تھا اس نے، ہاں پاپا عید بقرہ عید پر نماز پڑھنے عیدگاہ چلے جاتے تھے، گویا سارے سال کی قضا نمازوں کی ادائیگی کر آئے ہوں، مما کی صبح تو دن کے 12 بجے ہوتی تھی، پاپا 9 بجے تک بیدار ہوتے، تیار ہو کر ناشتہ کرتے اور مل یا فیکٹری چلے جاتے، احد اکثر کالج سے چھٹیاں کیا کرتا یا لیٹ جاتا تھا، پاپا ہی اسے ڈانٹتے رہتے تھے، تبھی جیسے تیسے اس نے BCS کر لیا تھا اور کمپیوٹر اور دوستوں میں سارا وقت مصروف رہتا تھا۔ روحا نے بستر چھوڑ دیا، واش روم ساتھ ہی تھا، گاؤں تھا مگر حویلی اندر سے ہر سہولت سے آراستہ تھی، واش روم بھی جدید طرز کے بنے ہوئے تھے،
اس نے اپنے سوٹ کیس میں سے اپنا ایک جینس شرٹ کا ڈریس نکالا اور واش روم میں گھس گئی۔ نہا کر تیار ہوئی تو اسے بھوک کا بہت شدت سے احساس ہوا۔ اس نے اپنے رسٹ واچ اٹھا کر دیکھا، صبح کے 5:15 بج رہے تھے اور ناشتے میں یقیناً بہت دیر تھی ابھی۔ اچانک اسے یاد آیا کہ اس کے شولڈر بیگ میں چپس اور جوس کا ڈبہ موجود ہے۔ اس نے تیزی سے لپک کر سائڈ ٹیبل پر سے اپنا شولڈر بیگ اٹھایا۔ جوس کا پیک، چپس اور بسکٹ کا پیکٹ جو آدھا تھا موجود تھے۔ تھینکس گاڈ، کچھ تو سہارا ہوگا، روحا نے پیکٹ کھولتے ہوئے تشکر سے کہا۔ بسکٹ، چپس کھانے اور جوس پینے کے بعد اس کی طبیعت میں تازگی آ گئی تھی۔ وہ اپنے بال ہیئر بینڈ میں مکید کر کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ بی بی جان کے کمرے کی لائٹ جلتی دیکھی تو آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ بی بی جان مصلے پر بیٹھی تسبیح کر رہی تھیں۔ روحا پر نظر پڑی تو دھیرے سے مسکرا دیں۔ سلام بی بی جان۔ روحا نے آہستہ سے سلام کیا تو انہوں نے سر ہلا کر جواب دیا اور ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ ان کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل نیچے بچھی دری پر بیٹھ گئی۔ بی بی جان نے اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور اس کی روشن پیشانی چوم لی۔ وعلیکم السلام، جیتی رہ، سدا سکھی رہ، اٹھ گئی میری شہزادی؟ جی، وہ مسکرا دی۔ خوب نیند پوری کی تو نے، اور ماشاءاللہ نہا دھو کے تیار بھی ہو گئی اتنی سویرے۔ اچھا کیا، صبح اٹھنا بہت اچھا ہوتا ہے۔ بی بی جان، آپ ہر روز اتنی جلدی جاگتی ہیں؟ ہاں میری سونی، یہ بتا ناشتے میں کیا کھائے گی تو؟ کل سے بھوکی ہے، رات بھی سوئی ہوئی تھی، کھانا نہیں کھایا۔ معاف کرنا پتر، سالار غصے کا تیز ہے، اس کی وجہ سے۔ چھوڑیں بی بی جان، صبح صبح میں ان کا ذکر نہیں کرنا اور سننا چاہتی۔ وہ ان کی بات کاٹ کر تیزی سے بولی۔ ناراض ہے؟ نہیں بی بی جان، ہر انسان کو اپنی سوچ، فطرت، عادت اور مزاج کے مطابق کچھ بھی کہنے اور کرنے کا حق حاصل ہے، اچھا یا برا کچھ بھی۔ وہ جیسے ہیں یہ ان کا مزاج ہے اور میرا ان سے کیا لینا دینا۔ ان کے اور میرے گھر کے ماحول میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ اسی وقت سالار کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ ماحول کا فرق ہے محترمہ، لیکن مذہب تو ایک ہی ہے نا، اس کی تعلیم تو ایک ہی ہے۔ جی ہاں، اور اسی مذہب نے گھر آئے مہمان کی عزت و تکریم کرنے کی تعلیم بھی دی ہے مسٹر سالار حسین۔ یہ بات شاید آپ بھول رہے ہیں، یا شاید آپ کے ماحول نے آپ کو ایک مہمان لڑکی کی عزت کرنا نہیں سکھائی۔ روحا نے جرأت کر کے اس کے روبرو ہو کر کہا۔ شٹ اپ، وہ چلایا۔ بی بی جان کا دل لرز اٹھا۔ کیوں؟ سچ کڑوا لگا نا؟ قول و فعل میں تضاد رکھنے والے دوسروں کو مذہب کی تعلیم دیتے ہوئے احمق اور منافق لگتے ہیں۔ تم؟ سالار کو کبھی کسی نے آگے سے جواب دے کر اس طرح سے لاجواب نہیں کیا تھا۔ وہ مارے غصے کے کچھ بول ہی نہ سکا۔ اس کی آنکھیں آگ برسا رہی تھیں۔ روحا اس کی بے بسی پر مسکرا دی۔ یہ تم صبح سویرے کیا بحث لے کر بیٹھ گئے؟ روحا چل میری دھی، میں تجھے کچھ کھلاتی ہوں، بی بی جان نے گھبرا کر اٹھتے ہوئے کہا۔ بی بی جان، مجھے نہیں، انہیں کچھ کھلائیں جو ہر وقت غصہ اور گرمی ہی کھاتے رہتے ہیں۔ مجھ میں بھوک برداشت کرنے کی سکت ہے، روحا نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور سالار کو طنزیہ نظروں سے دیکھتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ بی بی جان، یہ کیوں آئی ہے یہاں رہنے؟ یہاں سے چلتا کریں، سالار نے غصے سے مٹھیاں بھینچتے ہوئے ان سے کہا۔ چھلنا نہ بن، یہ اس کے دادا دادی باپ تایا کا گھر ہے، اسے یہاں آنے کے واسطے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنے برسوں بعد تو آئی ہے وہ یہاں، میں کیسے اس سے کہہ دوں کہ واپس چلی جائے؟ اور تو ایک بالشت بھر کی لڑکی سے گھبرا گیا ہے؟ وہ شہری لڑکی ہے، معصوم ہے، پر حق سچ بولنے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ تیرا غصہ بھی اسے صحیح بات کہنے سے باز نہیں رکھ سکا۔ دیکھ لوں گا کیسے میرے سامنے زبان چلاتی ہے۔ یہ شہر نہیں ہے، یہاں اسے یہیں کے طور طریقوں کے مطابق رہنا ہوگا، وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ سالار پتر، بس بہت ہو گیا، خبردار جو تو نے اب اس معصوم کو کچھ بولا ہو، بی بی جان نے تنبیہی انداز میں کہا۔ مائی فٹ، وہ غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ڈائننگ ہال میں سب موجود تھے، سالار بھی آ گیا تھا۔ روحا کو دیکھ کر اس کی پیشانی شکن آلود ہو گئی تھی۔ 6 فٹ کا کثرتی بدن، سفید رنگت اور دلکش نقوش والا کلین شیو چہرہ لیے آسمانی رنگ کے کرتا شلوار میں وہ بہت وجیح لگ رہا تھا۔ اتنی چارمنگ پرسنالٹی پر اتنا غصہ، توبہ، یہ تو ہر وقت انگارے چبائے رہتے ہیں یا شاید مرچیں، روحا نے اس کا بغور جائزہ لے کر دل میں کہا۔ بھایا کا جائزہ لے لیا ہو تو ناشتہ شروع کرو، زہرا نے اس کی آنکھوں کی چوری پکڑتے ہوئے شوخی سے کہا۔ سالار نے زہرا کی بات سن لی تھی اور مزید غصہ اس کی آنکھوں میں آ سمایا تھا۔ روحا کو وہ آزاد خیال اور لڑکوں سے دوستی کرنے والی بے باک لڑکی سمجھتا تھا۔ واہ بی بی جان، آپ نے تو بہت زبردست اہتمام کر ڈالا ناشتے کا، روحا نے مسکراتے ہوئے پراٹھا اپنی پلیٹ میں رکھتے ہوئے کہا۔ تو پیٹ بھر کے کھا، کل سے کچھ نہیں کھایا تو نے، بی بی جان نے مسکراتے ہوئے کہا تو امینہ نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا، یہ دیسی گھی کے پراٹھے ہیں، میں نے اپنی بیٹی کے لیے خود بنائے ہیں۔ تھینک یو آنٹی، یو آر سو نائس، آئی مین آپ بہت اچھی ہیں، روحا نے نوالا توڑتے ہوئے خوشی سے کہا تو سالار تپ کر بولا۔
इतनी अंग्रेज़ी आती है बेजी को। ग्रेट, वो मुस्कुराई। रोहा, तुम तो डबल रोटी अंडे का नाश्ता ही करती होगी ना, ज़हरा ने कहा। नहीं, मैं पराठा भी अक्सर शौक से बनवा के खाती हूँ। तुम डाइटिंग नहीं करती? ज़हरा उसके स्लिम स्मार्ट जिस्म को देखकर हैरत से पूछ रही थी। नहीं, हाँ कल सारा दिन डाइटिंग की है पहली बार, रोहा ने सालार को देखते हुए कुछ जताने वाले अंदाज में जवाब दिया, मगर वो जानबूझकर अनजान बना रहा और बड़े मसरूफ़ अंदाज में नाश्ता करता रहा, जबकि वो दोनों माँ बेटी शर्मिंदा सी हो गई थी। सालार पुत्र, आज रोहा को भी अपने साथ ले जाना, बीबी जान ने सालार से कहा तो वो उस पर एक तिरछी निगाह डालकर उनसे पूछने लगा, क्यों, ये मेरे साथ जाकर क्या करेगी? हल चलाएगी और क्या कर लेगी? बीबी जान ने बुरा मनाते हुए कहा। जाहिर है अपनी ज़मीनें देख लेगी, इसे अपने खेत और आमों के बाग दिखाना। बीबी जान, ये किसी दूसरे सैयारे से आई हैं क्या? इन्होंने कभी खेत खलियान और बागात नहीं देखे क्या? रहने दें बीबी जान, मैं खुद चली जाऊंगी, आप इन्हें क्यों जहमत दे रही हैं? रोहा ने मुस्कुराते हुए कहा। सालार उसे कुछ सख्त जवाब देना चाहता था, मगर बीबी जान की वजह से खामोश रहा और कुर्सी खिसकाकर वहाँ से उठकर चला गया। तू खा दिए, इसकी किसी बात का बुरा ना मनाना, ये ज़रा अथरा है, गुस्से वाला और ज़िद्दी भी, पर दिल का बादशाह है। बहुत सोना है मेरा सालार पुत्र, अल्लाह इसे हयाती दे, खुशियाँ दिखाए। बीबी जान ने मुस्कुराते हुए रोहा के सामने उसकी सफाई पेश करते हुए कहा तो उन तीनों ने आमीन कहा। सालार हुसैन के डेरे पर गांव के किसान काश्तकार जमा थे। साईं, सूरजमुखी की फसल तैयार है, हुक्म हो तो कटाई शुरू करें। काश्तकार ने सालार से सलाह मांगी। देखो बख्शू, अगर फसल मुकम्मल पक गई है तब कटाई करना, पहले मत करना, और फूलों को काट कर ढेर की शक्ल में मत रख देना। 2-3 दिन धूप लगवाकर कंबाइन हार्वेस्टर सूरजमुखी के थ्रेशर से घाई करना, समझे? जी साईं, समझ गया। बड़ी मेहरबानी साईं, अल्लाह आपको खुश रखे, काश्तकार बख्शू ने हाथ जोड़कर कहा। वाह, ये तो माहिर ज़राअत हैं, रोहा ने मुतासिर होकर कहा। चलें बीबी, साईं ने आपको देख लिया तो नाराज़ हो जाएंगे, शगुन माई बोली। क्यों? रोहा ने उसके झरियों से भरे चेहरे को देखा। वो जी सब इधर ही देख रहे हैं बार बार। मर्द शहर के हों या गांव के, लड़की और औरत के मामले में सब एक जैसे जाहिल और नज़रबाज होते हैं। चीप मेंटेलिटी, रोहा ने तलखी से कहा और आगे बढ़ गई। तब तक सालार की नज़र उस पर पड़ चुकी थी। वो काश्तकारों को फारिग करके उसके पीछे चला आया और सख्त लहजे में सवाल किया, किससे पूछकर हवेली से बाहर कदम रखा है तुमने? क्यों, आपसे मतलब? वो भी अकड़ कर बोली। ये तुम्हारा शहर नहीं है कि तुम्हारा जब और जहाँ दिल चाहा मुँह उठा के चल पड़ी। ये गांव है, यहाँ क्या इंसान नहीं बसते? रोहा उसकी बात काट कर बोली। यहाँ के लोगों के 4 हाथ 6 टांगे 10 आंखें हैं, कौन सी अनोखी मखलूक बसती है यहाँ? सादा मगर चालाक लोग। गए वो ज़माने जब अपने गांव के लोगों को सीधे साधे भोले भाले कहा करते थे। शट अप एंड गेट आउट फ्रॉम हेयर, वो गुस्से से बोला। ओके, आई एम गोइंग बैक। मेरे इस गांव में आने से आपकी शान आन में फ़र्क पड़ रहा है तो मैं माज़रत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, रोहा ने एकदम से कुछ सोचकर सपाट लहजे में कहा और उसे हैरान छोड़कर वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए। शाम को वो हवेली पहुंचा तो उसे गैर मामूली सन्नाटा सा महसूस हुआ। न बीबी जान सेहन के तख्त पर विराजमान थी, न बेजी उसके इंतज़ार में शरबत लिए मौजूद थी, न ज़हरा मोतिये के गजरे पिरोती हुई दिखाई दे रही थी। बेजी, ज़हरा, उसने सेहन में बिछी हुई चारपाई पर बैठते हुए आवाज़ दी। ज़हरा अंदर से निकल आई। सलाम भाया। वालेकुम अस्सलाम, खैर है? आज हवेली में इतनी खामोशी क्यों छाई है? कहाँ हैं सब लोग? उसने मेज़ पर रखे शरबत को उठाया। सब इधर ही हैं भाया, लेकिन क्या? सालार ने उसकी परेशान सूरत को बगौर देखा। रोहा यहाँ नहीं है। क्या मतलब? वो शरबत पीते हुए रुककर उसकी शक्ल देखने लगा। वो वापस चली गई है। अच्छा, कब? सालार ने हैरान होकर पूछा। घंटा पहले चुपके से निकल गई हैं, क्योंकि जब आपने उन्हें डांट कर भेजा था तो बीबी जान और बेजी ने उन्हें रोक लिया था। अब वो नमाज पढ़ रही थी तो वो चली गई, ज़हरा ने तफसील बताई। अहमक लड़की, इस वक्त यहाँ से कौन सी ट्रेन जाती है जो वो निकल गई है? रात की 11 बजे ट्रेन आएगी, वो भी शहर पहुँचकर। साथ किसे ले गई है? वो गुस्से से बोला। वो अकेली आई थी, अकेली ही वापस चली गई है, बीबी जान ने सहन में कदम रखते हुए कहा तो वो झटके से उठ खड़ा हुआ। क्या? मेरे खुदाया, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो सचमुच गांव से वापस चली जाएगी। तू तो खुश हो जा, चली गई वो वापस। क्या सोचती होगी बेचारी कि एक दिन भी टिकने ना दिया उसके तायाजाद ने उसे उसके दादा की हवेली में। क्या इज़्ज़त रह गई हमारी उसकी नज़र में? बोल, उसे यूँ बेइज्जत करके तेरी और इस हवेली की इज़्ज़त में कौन से 4 चांद लग गए हैं? वो तो फासले मिटाने आई थी, हसन को दोबारा यहाँ लाने की उम्मीद लाई थी, पर
تو نے تو اس معصوم کا دل ہی توڑ دیا۔ روتی رہی تھی گھنٹوں وہ یہاں آ کے۔ کیا کہا تھا تو نے اس سے کہ واپس چلی جا؟ بی بی جان نے بھیگتی لرزتی آواز میں ناراض لہجے میں کہا تو وہ ہونٹ بھینچ کے رہ گیا۔ پتر جا دیکھ، وہ پیدل نکلی ہے، زیادہ دور نہیں گئی ہوگی۔ جا میرا پتر، اسے ڈھونڈ کے لے آ۔ دیکھ موسم بھی خراب ہو رہا ہے، بارش برسنے والی ہے۔ وہ لڑکی ذات ہے، اکیلی کیسے جائے گی شہر؟ اسے تو یہاں کے راستوں کا بھی نہیں پتا، وہ تو ڈرائیور اسے لے آیا تھا۔ بیجی نے اس کا بازو پکڑ کے فکر مندی سے کہا۔ ہاں پتر جاؤ، اسے ڈھونڈ کے لے آ۔ وہ مہمان تھی، ہماری ذمہ داری تھی، خون ہے وہ ہمارا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا، وہ اپنے گھر خیریت سے نہ پہنچ سکی تو ہم اس کے ماں باپ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا جواب دیں گے ہم حسن اور زوہا کو کہ کہاں گئی ان کی بیٹی؟ بی بی جان نے روتے ہوئے کہا۔ بھایا وہ تو اتنی معصوم اور پیاری سی ہیں، آپ لے آئیں نا انہیں ڈھونڈ کے۔ زہرا نے بھی ہمت کر کے کہا۔ ٹھیک ہے جاتا ہوں، آپ دعا کریں بی بی جان کہ وہ بے وقوف لڑکی مجھے مل جائے۔ اسے بے وقوف نہ کہہ، یہ تیری بے وقوفی اور بدتمیزی ہے جس کی وجہ سے وہ واپس چلی گئی ہے۔ چل جا اب اور اس کو ساتھ لے کر آنا، ورنہ میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی سالار حسین۔ بی بی جان نے اسے دیکھتے ہوئے غصے سے دھمکی آمیز لہجے میں کہا تو وہ پریشان سا جیپ میں سوار ہوا اور اس کی تلاش میں نکل گیا۔ ہوا ایک دم ہی تیز ہو گئی تھی، موسم خوشگوار ہو گیا تھا۔ کالے بادلوں کی ٹولیاں آسمان پر گھومتی پھر رہی تھی۔ قریب تھا کہ بارش ہو جاتی۔ سالار بہت بے چینی کے عالم میں جیپ ڈرائیو کرتا چاروں طرف روحا کی تلاش میں نگاہ دوڑاتا جا رہا تھا کہ وہ اسے شہر جانے والی سڑک پر جاتی دکھائی دی۔ شولڈر بیگ کندھے پر لٹکائے سوٹ کیس کی ڈوری سے گھسیٹتی ہوئی وہ تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی۔ شاید اسے بھی موسم کی برہمی کا اندازہ ہو گیا تھا اور وہ بارش سے پہلے اس علاقے سے نکل جانا چاہتی تھی۔ نیلی جینز کی پینٹ پر لیمن کلر کی ہلکی سی کڑھائی والا کرتا پہنے، پاؤں میں جوگر پہنے وہ مگن سی جا رہی تھی جب سالار نے اپنی جیپ اس کے قریب لا کر روک دی۔ اس نے گھبرا کر جیپ کی جانب دیکھا۔ سالار کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ پل بھر کو رکی اور پھر سر جھٹک کر پھر سے چل پڑی۔ وہ تیزی سے جیپ سے اتر کر اس کے پاس آ کر بولا، چلو۔ وہ خاموشی سے آگے چلتی رہی تو وہ چڑھ کر بولا، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ چلو۔ چل رہی ہوں، اب اور کیسے چلوں؟ وہ اس کی جانب دیکھ کر چڑھ کر بولی۔ سالار نے دیکھا اس کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں۔ گویا بی بی جان صحیح کہہ رہی تھی، وہ روتی رہی تھی اس کی وجہ سے۔ وہ نادم سا ہو گیا۔ میرے ساتھ چلو، وہ اس کے سامنے آ کر اس کا راستہ روکتے ہوئے بولا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کے ساتھ چلنے کا، وہ بھی رکھائی سے بولی۔ بی بی جان کا حکم ہے کہ میں تمہیں واپس لے کر آؤں۔ اوہ، تو آپ مجھے ان کے کہنے اور ڈانٹنے پر لینے آئے ہیں؟ خود آپ کو تو اپنے رویے کی بدصورتی کا احساس نہیں ہوا ہوگا نا؟ میں تم سے کسی بحث میں نہیں الجھنا چاہتا، تمہارا اس طرح جانا ٹھیک نہیں ہے۔ میں تمہاری سیٹ بک کروا دوں گا، پھر چلی جانا، تم عزت ہو ہمارے خاندان کی، سالار نے سنجیدگی سے کہا۔ جانتی ہوں کتنا خیال ہے آپ کو میری عزت کا، پلیز میرا راستہ چھوڑے، مجھے واپس جانا ہے۔ یہی چاہتے تھے نا آپ، تو اب میں جا تو رہی ہوں، اب اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ وہ غصے سے سپاٹ لہجے میں بولی۔ بہت خیال ہے تمہیں میری چاہ کا؟ سالار نے اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھا تو وہ سٹپٹا گئی۔ جو میں چاہوں گا کہوں گا وہی کرو گی؟ ہاں، کیا چاہتے ہیں آپ؟ فی الحال یہ کہ تم میرے ساتھ واپس چلو، بیٹھو گاڑی میں، ورنہ یہ کام میں خود بھی کر سکتا ہوں۔ ادھر دو سامان۔ نہیں، سالار نے آگے بڑھ کر اس کا سوٹ کیس پکڑنا چاہا، وہ ایک دم سے پیچھے ہٹی تھی۔ اوہو، اکیلی لڑکی کو دیکھ کر ہیرو بننے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اسی وقت ایک کار آ کر رکی تھی اور اس میں سے دو آوارہ قسم کے لڑکے باہر نکلے تھے، اور ایک نے سالار کو روحا کے قریب دیکھ کر کہا تھا، تو جہاں روحا کا دل خوف زدہ ہو کر دھڑکنے لگا تھا وہیں سالار کا خون کھولنے لگا تھا۔ وہ دونوں لڑکے گاؤں کے نہیں تھے، شہر سے آ رہے تھے، اور جس قدر کمینگی ان کے انداز سے چھلک رہی تھی، سالار کو روحا کی موجودگی میں مزید تاؤ دلا رہی تھی۔ تم نے مجھ سے کچھ کہا ہے؟ سالار نے مڑ کر ان دونوں کی جانب آ کر کہا۔ ہاں بھائی، ہیرو کون ہے یہ حور پری؟ کیا چکر میں نہیں آ رہی؟ اسی گاؤں کے لگتے ہو، کوئی ٹھکانہ تو ہوگا یہاں تمہارا، کیوں نہ اسے وہاں لے چلے؟ یہ ایک ہے اور ہم تین، ننھی سی چڑیا کو قابو کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ کیوں، موسم بھی سہانا ہے، خوب انجوائے کریں گے مل کر، کیا خیال ہے؟ دوسرے لڑکے نے روحا کو شیطانی نظروں سے دیکھتے ہوئے کمینگی سے کہا تو روحا کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، دل بند ہونے کو ہو گیا۔ بہت اچھا خیال ہے، آؤ پہلے تم دونوں انجوائے کر لو، میرے تو گھر کی بات ہے، آؤ بے غیر تو کمینوں۔ سالار نے یہ کہتے ہوئے ان دونوں لڑکوں کے منہ پر باری باری زوردار مکے رسید کر دیے۔ وہ اس رد عمل کے لیے تیار نہ تھے، لڑکھڑا کے دور جا گرے۔ تمہیں جرت کیسے ہوئی یہ بکواس کرنے کی؟ اپنے جیسا آوارہ سمجھا تھا تم نے مجھے؟ اور میرے علاقے میں اپنا گھٹیا وجود لے کر داخل کیسے ہوئے تم شیطان؟
تمہارا وہ حشر کروں گا میں کہ بھول جاؤ گے ساری آوارگی۔ سالار انہیں بری طرح مکوں، گھوسوں اور لاتوں سے مار رہا تھا اور روحا خوف زدہ سی رونے والی ہو گئی تھی۔ اچانک ایک لڑکے نے اپنی پینٹ کی جیب سے پستول نکال لیا۔ روحا چیخ اٹھی، سالار چھوڑ دیں، پلیز چھوڑ دیں، مت مارے انہیں، جانے دیں۔ مگر سالار پر تو جیسے خون سوار تھا۔ روحا اس کی حویلی کی خاندان کی عزت تھی، یعنی اس کی عزت تھی۔ وہ کیسے برداشت کر لیتا کہ کوئی اس کی جانب بری نظر سے دیکھے۔ چل بھاگ ٹونی، نکل یہاں سے، لڑکے نے پٹتے ہوئے دوسرے ساتھی کا نام لے کر ہانپتے ہوئے کہا۔ وہ پستول سے سالار کا نشانہ لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ سالار نے جھپٹ کر اس سے پستول چھین لیا اور اس کا بازو اس بری طرح مروڑا تھا کہ اس کی چیخیں نکل گئی تھیں۔ مت ماریں، بس کریں، رک جاؤ وحشی، روحا روتے ہوئے چلائی۔ دفع ہو جاؤ، اگر دوبارہ تم دونوں مجھے اس علاقے میں، اس کے آس پاس بھی نظر آئے تو زندہ واپس نہیں جاؤ گے، سنا تم نے؟ سالار غصے میں بھرا ہوا چلا رہا تھا۔ جی چل سرمت، تو مروائے گا، اٹھ بھاگ، ٹونی نے زخمی کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ دونوں زخموں سے چور بڑی مشکل سے گاڑی میں بیٹھے، گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے واپس پلٹ گئے۔ سالار نے اپنے کپڑے جھاڑ کر آسمان کی طرف دیکھا جو میںہ برسا رہا تھا، اور پھر روحا پر نگاہ پڑی جو خوف سے رو رہی تھی۔ دیکھ لیا گھر سے اکیلے نکلنے کا نتیجہ، سالار نے اس کے قریب آ کر کہا۔ جوان، خوبصورت، اکیلی لڑکی، ویران سنسان راستہ، خراب موسم، سبھی کچھ ان کے حق میں تھا۔ اگر میں نہ آتا تمہارے پیچھے تو جانتی ہو کیا ہو جاتا؟ وہ کچھ نہیں بولی، بس روتے روتے اس کے کشادہ سینے میں چہرہ چھپا کر بلکنے لگی۔ روحا، سالار اس کی اس بے اختیار حرکت پر سٹپٹا گیا۔ اب رو کیوں رہی ہو؟ تم تو مجھے روک رہی تھی نا کہ مت مارے انہیں، وحشی ہوں نا میں تو، اور اگر وہ مجھے مار جاتے تو ٹھیک تھا، ہے نا؟ وہ غصے کو قابو کرنے کی کوشش میں بھی اس کو سنا رہا تھا۔ اس پتھر کو روحا نے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اللہ نہ کرے، روحا نے روتے ہوئے ایک دم سے اس سے الگ ہو کر اس کا وجیح چہرہ دیکھا۔ وہ دونوں بارش میں بھیگ رہے تھے۔ آپ کبھی کچھ اچھا نہیں بول سکتے، ہمیشہ دل ہی دکھاتے ہیں۔ ہاں تو کیا غلط کہا ہے، بولو۔ وہ اس کے آنسو صاف کرنے لگا، جانے کیوں اس کے دل میں بے چینی اور بے قراری سرایت کر گئی تھی۔ آپ کب غلط کہتے ہیں؟ آپ تو ہمیشہ صحیح کہتے ہیں۔ غلط تو میں تھی جو آپ لوگوں کو اپنا سمجھ کر یہاں چلی آئی۔ مجھے اگر پتہ ہوتا کہ یہاں آپ جیسا چنگیز خان، ہٹلر موجود ہے تو میں کبھی بھی یہاں نہ آتی۔ وہ روتے ہوئے بولتی اسے بہت کچھ جتا بتا اور سمجھا رہی تھی۔ واٹ؟ میں چنگیز خان ہوں، ہٹلر ہوں؟ ہاں، دیٹس ناٹ فیئر بیبی، وہ نرمی سے بولتا اسے حیران کر گیا۔ مما پاپا اگر دیکھ لیں کہ ان کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے یہاں تو صدمے سے بے ہوش ہی ہو جائیں گے۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اس کا سوٹ کیس اٹھا کر گاڑی میں رکھنے لگا۔ تم اپنی ماں جیسی ہو نا؟ جی نہیں، آپ کون سا اپنے بابا جانی جیسے ہیں، وہ تو بہت لونگ، کیئرنگ اور پولائٹ تھے، اور آپ؟ بولو، رک کیوں گئی؟ وہ پتھریلے لہجے میں بولا۔ آپ بہت بد لحاظ اور بے حس بدتمیز ہیں، روحا نے ہمت کر کے کہہ دیا۔ شٹ اپ، بہت دیر سے تمہاری بکواس برداشت کر رہا ہوں، وہ غصے سے بولا تو وہ سہم کر بولی۔ دیکھا، آپ نے فوراً میری بات کو سچ ثابت کر دیا۔ اچانک بجلی بہت زور سے کڑکی تھی اور روحا چیخ مار کر ڈر کے درخت کے نیچے ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار دیکھ کر سالار کی نگاہوں کے سامنے ماضی کی کتاب کا ایک ورق کھل گیا تھا۔ روحا 8 سال کی تھی۔ سالار اپنے بابا جانی کے ساتھ شہر ان کے گھر آیا ہوا تھا۔ موسم اچانک ہی خراب ہوا تھا۔ بجلی کڑکنے لگی تو روحا روتی ہوئی سالار کے پاس آ گئی۔ سالار بھائی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ بجلی میرے اوپر گر کے مجھے جلا دے گی نا؟ 8 سالہ روحا نے روتے ہوئے کہا۔ نہیں روحا، تم سے کس نے کہا؟ وہ اس کو چپ کراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ زبیدہ کہتی ہے کہ بجلی گر جاتی ہے اور انسان جل کر کوئلہ ہو جاتا ہے، اس نے اپنی میڈ کا نام لیتے ہوئے بتایا تھا۔ سوہا نے اسے اور احد کو آیا کے حوالے کر دیا تھا اور اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہوئی تھیں۔ ایسے ہی جھوٹ بولتی ہے، ڈراتی ہے تمہیں۔ چپ ہو جاؤ، میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، سالار نے اسے سمجھایا تھا۔ آپ میرا ہاتھ پکڑے رہیں سالار بھائی جب تک مما نہیں آئیں، آپ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے نا؟ نہیں، میں تمہارے پاس ہوں، تم رو نہیں، سالار نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر اس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا تھا، اور وہ مطمئن ہو کر رونا بھول گئی تھی اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی تھی۔ مائی گاڈ، زوہا بیگم، تم تو اپنی سگی اولاد کی نہ بن سکی، ہماری کیا بنتی؟ کمسن بچوں کو نوکروں کے آسرے پہ چھوڑ کے کیسی مطمئن رہتی تھی، سالار نے دل میں کہا، اور ڈری سہمی ہوئی روحا کے قریب آ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو وہ بری طرح چونک گئی۔ ابھی تک ڈرتی ہو؟ جی، وہ ناسمجھی کے عالم میں اس کی صورت تکنے لگی۔ آؤ گاڑی میں بیٹھو، شاباش۔ وہ اسے کندھوں سے تھام کر جیپ تک لایا اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اسے بٹھانے کے بعد خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔
ٹیشو پیپر کے ڈبے سے ٹیشو نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ روحا نے ٹیشو پیپر لے کر اپنا چہرہ صاف کیا۔ انسان کو صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا زیب دیتا ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ انسان انسان سے بھی تو ڈرتا ہے، اور انسان انسان کو ڈراتا بھی ہے، روحا نے سنجیدگی سے کہا، لہجے میں نمی موجود تھی۔ ہاں، لیکن تم اب ہر خوف اور ڈر خود سے دور کر دو۔ یعنی آپ کو بھی؟ روحا نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ موبائل پر گھر کا نمبر پریس کرتے ہوئے بولا، ہاں اگر اتنا ڈراؤنا ہوں تو مجھے بھی۔ جی بیجی، مل گئی ہے آپ کی لاڈلی؟ جی، آ رہا ہوں اسے لے کر۔ کچھ نہیں کہوں گا آپ کی مہمان کو، سب کو اس کی فکر ہے، میرا خیال نہیں ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ وہ بات مکمل کر کے موبائل ڈیش بورڈ پہ رکھتا اسے بہت ناراض سا لگ رہا تھا۔ سالار نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بھیگے بالوں، بدن سے چپکی بھیگی شرٹ میں اور بھی قیامت لگ رہی تھی۔ وہ دانستہ نگاہ چرا گیا۔ اپنا حلیہ درست کرو، وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ مطلب؟ اوفو، کیا مصیبت ہے؟ کچھ نہیں، وہ چڑھ کر بولا۔ اب بھلا وہ گاڑی میں کیسے لباس بدل سکتی تھی؟ میں مصیبت ہوں تو چھوڑ جائیں مجھے یہیں، ویسے بھی آپ بی بی جان اور اپنی بیجی کے کہنے سے آئے تھے میرے پیچھے۔ اتنا بے مروت نہیں ہوں میں، مجھے اندازہ ہے کہ گھر کا کیسا ماحول ہے، وہ نہ بھی کہتی تو میں تمہیں ڈھونڈنے ضرور نکلتا۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولا اور وہ پھر کچھ نہیں بولی۔ سالار کو خود پہ غصہ آ رہا تھا کہ وہ اسے وضاحتیں کیوں پیش کر رہا ہے۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا وہ، اگر آج وہ نہ آتا تو وہ دونوں لڑکے نہ جانے کیا حشر کرتے اس کا۔ وہ پھر سے کسی سے موبائل پر بات کر رہا تھا اور وہ اسے دیکھ سن رہی تھی۔ ہاں، یہی حلیہ تھا ان لڑکوں کا، وہ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، میں نے اچھی خاصی مرمت کی ہے ان کی۔ ہاں، گاڑی بھی وہی ہے، تم فوراً پیچھا کرو ان کا، خراب موسم اور زخمی ہونے کی وجہ سے وہ قریب ہی کہیں چھپے رکے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، مجھے بتانا پھر۔ اوکے، ویلکم یار، اللہ حافظ۔ تھینک یو ویری مچ، روحا نے تشکر سے پر لہجے میں کہا تو وہ بس ایک نظر اس کے سندر چہرے پر ڈال کر ڈرائیونگ میں مگن ہو گیا۔ بارش برس رہی تھی، بادل گرج رہے تھے، بجلی بھی وقفے وقفے سے کڑکتی تھی تو وہ سالار کی موجودگی کے سبب خود کو محفوظ کر رہی تھی۔ کیا خیال ہے اس کڑکتی بجلی میں تمہیں کھلے آسمان تلے کھڑا کیا جائے؟ اس طرح تمہارا ڈر دور ہو جائے گا۔ نہ جانے سالار کو کیا سوجی ایک دم سے کہنے لگا تو وہ خائف نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، اتنی بری لگ رہی ہوں آپ کو تو بے شک مجھے ادھر ہی اتار دیں۔ مذاق کر رہا ہوں بھائی، ریلیکس، آپ ایسا مذاق ہی کر سکتے ہیں۔ وہ روحاسی ہو کر بولی تو گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ اس کے بعد دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی، وہ اس کی خاموشی سے ڈرتی رہی۔ حویلی آ گئی تو وہ تیزی سے گاڑی سے اتری اور بھاگ کر بی بی جان کی شفیق باہوں میں سما گئی۔ سالار خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ رات کو وہ کھانے کی میز پر موجود نہیں تھا۔ روحا کو اس کی کمی شدت سے محسوس ہوئی، اور جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو سالار کی خوشبو اس کے پورے وجود کو مہکانے لگی۔ وہ لاکھ سخت مزاج اور سنگ دل سہی، مگر اتنا برا نہیں تھا جتنا وہ اس کے ساتھ پیش آیا تھا، ورنہ آج جس طرح وہ اسے ان لڑکوں سے بچا کے حفاظت سے گھر لایا تھا، اسے ڈھونڈتا رہا، اسے سمجھایا تھا، رونے پر آنسو پونچھے تھے، تحفظ کا احساس دلایا تھا، وہ ایک حساس اور خوبصورت دل رکھنے والا انسان ہی کر سکتا تھا۔ روحا کا دل اس پتھر جیسے نظر آنے والے شخص کے لیے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ سالار حسین جس کے رویے سے دکھی اور دل برداشتہ ہو کر اپنی ہتک محسوس کر کے یہاں سے واپس جا رہی تھی، جب وہی اسے یہاں واپس لایا تھا تو اس کے لیے اس کے جذبات کی نوعیت ہی بدل گئی تھی۔ وہ اپنی اس دلی کیفیت پر مسکرانے لگی۔ میں صبح کو بی بی جان سے ضرور پوچھوں گی، سالار اتنے غصیلے کیوں ہیں؟ اس نے دل میں کہا اور سالار کے لمس کی حدتوں کو، اس کے وجود کی مہک کو محسوس کرتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے صبح آنکھ بھی دیر سے کھلی تھی۔ سب اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے۔ سالار زمینوں پر جا چکا تھا۔ موسم بہت خوشگوار تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وہ ناشتہ کر کے پائیں باغ میں لگے جھولے پر آ بیٹھی۔ زہرا بھی وہیں چلی آئی اور پوچھنے لگی، روحا آپی، میں آپ کو صرف روحا کہوں یا آپی کہوں؟ جو تمہارا دل چاہے کہو، روحا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا تو پھر روحا صحیح ہے۔ پتہ ہے روحا، تم مجھے بہت اچھی لگی ہو، اور ہاں، ایک گڈ نیوز یہ ہے کہ بی بی جان نے سالار بھایا کو حکم دیا ہے کہ وہ آپ کو زمینوں اور باغات کی سیر خود کروائیں گے۔ اچھا، اور وہ مان گئے؟ روحا نے خوشگوار حیرت سے کہا۔ جی ہاں، کہہ رہے تھے 2-3 روز میں لے جاؤں گا، ابھی کچھ کام کرنا ہے مجھے، زہرا نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ گریٹ، ویسے مجھے تمہارے بھایا سے ڈر لگنے لگا ہے، ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، میں نے انہیں مسکراتے ہوئے اب تک نہیں دیکھا۔ روحا نے سنجیدگی سے کہا تو زہرا بھائی کی محبت میں پر لہجے میں بولی، خیر اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، میرے بھایا کی مسکراہٹ تو دل موہ لیتی ہے اور ان کی ہنسی روح میں تازگی بھر دیتی ہے۔
اچھا چلو دیکھیں گے، روحا نے ہنس کر کہا تو وہ بھی ہنس دی۔ 2 دن ہو گئے تھے اور وہ سالار کی شکل دیکھنے کو ترس گئی تھی، اور ان دنوں میں وہ اس کے دل و روح میں مزید سما گیا تھا۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا تھا اور وہ اسے دل ہی دل میں چاہنے لگی تھی، مگر وہ پتھر دل تھا شاید۔ روحا نے اسے سٹون مین کا لقب دے دیا تھا۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ کچھ دیر وہ بستر میں لیٹی رہی، پھر اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا اور بی بی جان کے کمرے میں آ گئی۔ وہ نماز سے فارغ ہو کر بیٹھی تھیں اور تسبیح کر رہی تھیں۔ بی بی جان نے اسے دیکھتے ہی مسکرا کر باہیں پھیلا دیں۔ وہ مسکراتی ہوئی ان کی باہوں میں سما گئی۔ انہوں نے اس کی پیشانی چومی اور وہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ وہ اس کے سلکی بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ روحا نے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ یہ دیکھے بغیر کیا سالار سائڈ پر پیچھے بیڈ پر لیٹا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ نماز کے بعد اکثر بی بی جان کے کمرے میں آ کر لیٹ جاتا تھا۔ روحی دھی، جی بی بی جان، وہ آہستگی سے بولی۔ تو خوش تو ہے نا یہاں؟ جی بی بی جان، میں بہت خوش ہوں، آپ سب تو بہت اچھے ہیں، اس نے ایمانداری سے جواب دیا۔ سالار سے ناراض تو نہیں ہے نا؟ جانے کیوں بی بی جان سالار کی وہاں موجودگی میں اسے جاننا چاہ رہی تھی۔ نہیں تو وہ تو بہت اچھے ہیں۔ جو انسان اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے گھر اور خاندان کی آن آبرو کی طرف اٹھتے قدم اکھاڑ پھینکے، بڑھتے ناپاک ہاتھ توڑ ڈالے اور میلی نگاہ کو جھکنے پر مجبور کر دے، وہ شخص تو بہت ہی اچھا اور پیارا ہوا نا بی بی جان۔ مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں ہے، میں ان سے ناراض نہیں ہوں، لیکن کیا تھی؟ لیکن وہ سب سے بلکہ مجھ سے ناراض رہتے ہیں۔ میں نے ایسا کیا کیا ہے بی بی جان؟ اور وہ مما سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ روحا نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ سالار جو آنکھوں پر بازو رکھے اسے دیکھ رہا تھا، بے چین و بے قرار ہو گیا تھا۔ ارے نہیں دھی رانی، وہ نفرت نہیں کرتا، وہ تو سب سے پیار کرتا ہے، بس ذرا الجھا ہوا سا رہتا ہے۔ ٹھیک ہو جائے گا، تو اس کی طرف سے اپنا دل میلا نہ کر۔ بی بی جان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ میرا دل میلا نہیں ہے، اجلا ہو گیا ہے سالار کی وجہ سے، کیونکہ وہ اس دل میں سما گئے ہیں پیار بن کے، روحا نے دل میں کہا۔ بی بی جان، آپ کیا پڑھتی ہیں نماز کے بعد؟ دعائیں، سب کے لیے دعائیں مانگتی ہوں، شکر کی تسبیح پڑھتی ہوں کہ اس پاک ذات نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے۔ تو بھی دعا مانگا کر۔ میں نے تو کبھی دعا نہیں مانگی سوائے اپنے ایگزامز کے دنوں میں کہ اللہ میاں میرا پیپر بہت اچھا کروائیے گا، مجھے بہت اچھے گریڈز دلوائیے گا امتحان میں۔ کیا اسے بھی دعا کہتے ہیں بی بی جان؟ وہ بہت معصومیت سے بتاتی سوال پوچھتی سالار کو 7-8 برس کی بچی دکھائی دے رہی تھی اس وقت۔ اللہ کو مشکل میں پکارنا، اس سے کچھ مانگنا، طلب کرنا، چاہنا، دعا ہی تو ہے۔ مانگنے کے طریقے اور انداز جدا جدا ہیں، ہر کوئی اپنی من مرضی کے ضرورت کے مطابق مانگتا ہے، پر مانگتا اسی سوہنے رب سے ہے۔ ہم سب اسی سے مانگتے ہیں، بی بی جان نے رسانیت سے جواب دیا۔ اور پھر بھی بے سکون رہتے ہیں، ہے نا بی بی جان؟ یہ تجھے کیسے پتہ؟ بس پتہ ہے، میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جو اللہ سے مانگ تو لیتے ہیں، پر وہ اللہ پر یقین نہیں کرتے کہ وہ ان کی مانگ پوری کر دے گا، ان کی دعا کو شرف قبولیت بخش دے گا۔ اعتماد، بھروسہ اور یقین کامل تو دعا کی بنیاد ہے، وہی نہ ہو تو دعا تو رائیگاں چلی گئی نا بی بی جان، روحا نے سنجیدگی سے کہا اور اٹھ کر بی بی جان کا چہرہ دیکھنے لگی جو اس کی باتوں سے متاثر نظر آ رہی تھی۔ ہاں، تجھے تو بہت سمجھداری کی باتیں کرنی آتی ہیں، کس نے سکھائی ہیں تجھے یہ باتیں؟ بی بی جان نے اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ کتابوں نے اور لوگوں کے رویوں نے، شاید لوگوں کے رویوں نے زیادہ سکھائی ہیں۔ اور کتنی عجیب بات ہے نا بی بی جان کہ میں نے نہ تو کبھی اللہ سے کچھ مانگا، نہ ہی جو کچھ اس نے مجھے بنا مانگے دیا ہے اس کا کبھی شکر ادا کیا، پھر بھی وہ کتنا مہربان ہے نا مجھ پر، اپنی اتنی ساری مخلوق میں سے بھی میری چھوٹی سے چھوٹی ضرورت نہیں بھولتا، اور اللہ تو ایک ہی ہے، پھر بھی میں اسے بھول جاتی ہوں۔ روحا نے سنجیدگی اور ندامت سے پر لہجے میں نظریں جھکا کر کہا تو سالار اس کا یہ روپ، یہ انداز گفتگو دیکھ سن کر حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ در حقیقت کیا تھی؟ معصوم، معمہ، مسٹری، یا شاید کوئی ڈرامہ؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ بہرحال جو بھی تھا، وہ اس وقت روحا حسن کے خیالات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا، بلکہ بہت دلچسپی سے اسے دیکھ اور سن رہا تھا۔ نہ میری سونی، مجھے نہیں لگتا کہ تو اسے بھول جاتی ہے۔ معصوم لوگوں کے تو دل میں اللہ ہر وقت بستا ہے۔ نماز تو آتی ہے نا تجھے؟ پتہ نہیں، برسوں ہو گئے کبھی پڑھی ہی نہیں، وہ ندامت سے پر لہجے میں سچائی سے بولی۔ اور جب کبھی پڑھنا چاہی تو مما نے یہ کہہ کر ارادہ توڑ دیا کہ ایک آدھ نماز پڑھ کے کون سا تمہاری ساری قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی؟ ایک نماز تو بخشش نہیں ہو سکتی نا؟ سوہا تو جھلی ہے، خود تو دین سے آری تھی ہی، اولاد کو بھی دین سے دور کر دیا، بی بی جان بولی، لہجہ تعصب زدہ تھا۔ بخشش تو ایک سجدے پہ بھی ہو سکتی ہے،
معافی تو ایک آنسو کے عوض عطا ہو سکتی ہے، اور توبہ تو نیکی کے ارادے اور برائی کو ترک کرنے کے سچے خیال اور احساس پر قبول ہو سکتی ہے۔ پھر ہم لوگ اسلام کو، اللہ سے رابطے اور تعلق کو نہ جانے اتنا مشکل بنا کے کیوں پیش کرتے ہیں؟ شاید اپنی کمزوریوں پر قابو نہیں پا سکتے، اسی لیے نہیں چاہتے کہ دوسرے لوگ ان سے آگے نکل جائیں، معافی اور توبہ کے رستے پر چل کے خود کو سدھار لیں۔ غلط کام کرنے کے لیے ہمیں اپنے جیسے غلط سوچ اور کردار کے حامل افراد کی ضرورت ہوتی ہے نا؟ روحا نے نہایت سنجیدگی سے کہا تو بی بی جان نے اس کا چہرہ چوم لیا۔ اللہ نظر بد سے بچائے، تو ہیرا ہے، ہیرا، اتنی سمجھدار ہے میری پوتی، واہ میرے سونے ربا، شکر ہے تیرا۔ بی بی جان، میرا دل چاہتا ہے نماز پڑھنے کو، لیکن شرمندگی ہوتی ہے اللہ کے سامنے جاتے ہوئے۔ اللہ پاک جب مجھ سے سوال کریں گے کہ تم نے اتنی ڈھیروں نمازیں کیوں قضا کیں تو میں کیا جواب دوں گی؟ وہ ندامت اور معصومیت سے پر لہجے میں بولتی دلوں میں پیار کی قندیلیں جگاتی جا رہی تھی۔ اگر وہ بے نمازی تھی تو اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ تو خود ہی تو کہہ رہی تھی کہ اللہ تو ایک آنسو اور ایک سجدے پہ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، پھر کیوں اس کے دربار میں جانے سے گھبراتی ہے؟ بی بی جان نے اس کے جھکے ہوئے سر پر ہاتھ رکھ کر شفقت بھرے لہجے میں پوچھا تھا تو وہ دھیمے پن سے گویا ہوئی تھی۔ بی بی جان، میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک شخص کہیں جا رہا تھا کہ شیطان اس کے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں اس نے نہ فجر کی نماز پڑھی، نہ ظہر کی، نہ عصر، نہ مغرب اور نہ عشاء کی۔ یہ دیکھ کر شیطان بولا، میرے اور تیرے راستے اب سے جدا ہیں۔ اس آدمی نے وجہ پوچھی تو شیطان بولا، میں نے آدم کو ایک سجدہ نہیں کیا تھا تو اللہ نے مجھ پر لعنت بھیجی۔ تو نے تو ایک دن میں اتنے سارے سجدے نہیں کیے، وہ بھی آدم کے رب کو، اللہ کو۔ مجھے تیرے انجام سے ڈر لگ رہا ہے۔ بس بی بی جان، مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ میری اپنے دربار میں غیر حاضری کا حساب نہ مانگ لے۔ روحا میری دھی، میری رانی، تو بڑی نیک روح ہے، تجھے تو اللہ سائیں تیری اس اچھی سوچ پہ ہی جنت دے دیں گے۔ بی بی جان نے اسے فرتے محبت و مسرت سے اپنی آغوش میں بھر کر چوم کر کہا، بی بی جان میں ذرا زمینوں کا چکر لگا لوں، پھر ناشتہ کر کے انہیں لے جاؤں گا سیر کو۔ سالار حسین کی آواز پر روحا ایک دم سے بی بی جان کی آغوش سے نکلی تھی، اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ ایک نگاہ اس کے حیرت زدہ سندر چہرے پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ کب آئے تھے؟ روحا نے بی بی جان کا چہرہ تکتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو تیرے آنے سے پہلے ہی ادھر لیٹا تھا، تجھے پتہ نہیں چلا کیا؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ چل خیر ہے، جو ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے، تم تیار ہو جانا، سالار تمہیں سیر کرانے لے جائے گا۔ بی بی جان نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ روحا نے ہاف سلیو والی لائٹ پنک کلر کی شرٹ اور سفید جینز کی پینٹ زیب تن کی تھی، سیاہ رنگ کے ہیل والے شوز پہنے تھے، بے حد دلکش اور روح میں سما جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی وہ۔ زوہا نے اسے شروع سے ہی لڑکوں والے ڈریس پہنائے تھے اور اسے بھی یہی لباس پہننے کی عادت ہو گئی تھی، اس لیے اس کے لیے یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ وہ تھی بھی گلابی مائل سفید رنگ کی حامل، صحت مند جسم، سیاہ آنکھیں جن میں معصومیت اور ذہانت کی چمک تھی، سیاہ سلکی بالوں کی آبشاریں، احمری لب، موتی کی طرح چمکتے سفید دانت اس کی مسکراہٹ کو اور بھی دل آویز بنا دیتے تھے۔ قد مناسب تھا، سالار کے تو وہ کندھے سے بھی نیچے آتی تھی، ہیل پہن کے اس کے کندھے کے برابر ضرور آ گئی تھی۔ بنا کسی میک اپ کے اپنے قدرتی حسن میں بھی وہ بہار میں کھلے تازہ گلاب جیسی کومل نرمل تھی۔ اس پر مزاج کی سادگی اور فطری معصومیت نے اس کے دلکش سراپے کو چار چاند لگا دیے تھے۔ سالار حسین جیپ کے پاس کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ آئی تو اس کا یہ مغربی رنگ روپ دیکھ کر ایک بار پھر سے وہ غصے میں آ گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے معصوم حسن پر غیر مردوں کی نگاہیں پڑیں۔ جبھی اس کو دیکھتے ہی بول پڑا، تمہارے پاس کوئی ڈھنگ کا لباس نہیں ہے؟ نہیں ہے، آپ لا دیں، روحا نے جواب دے کر ساتھ ہی اس سے فرمائش بھی کر دی تھی۔ سالار نے حیرت سے اس کی جرت کو دیکھا تھا، مگر وہاں تو معصومیت چھلک رہی تھی۔ اس کی یہ معصومیت ہی تو دھیرے دھیرے اس پتھر سے آدمی کو اندر سے ہلا رہی تھی، اس میں دراڑیں ڈال رہی تھی۔ وہ بہت بے بس ہوتا جا رہا تھا اس چھوٹی سی معصوم سی لڑکی کے سامنے۔ پتہ نہیں یہ زوہا بیگم کی بیٹی ہو کر اس قدر معصوم کیوں ہے یا بنی ہوئی ہے، وہ الجھتا جا رہا تھا۔ ابھی تو زہرا سے لے کر پہن لو، اس کا لباس تمہیں پورا آئے گا۔ سوری، میں کسی کی اترن نہیں پہنتی، یہ لباس جیسا بھی ہے میرا اپنا ہے، مجھے یہی اطمینان بہت ہے۔ روحا نے سنجیدگی سے کہا تو اس کی اس حد تک صاف گوئی پر وہ تپ گیا۔ حیرت تھی اس کی جرت پر، وہ سالار حسین جس کے سامنے سوائے بی بی جان کے کسی کو بھی کھل کر بات کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی، اس کے سامنے ایک لڑکی کتنی آسانی سے بڑی بات کہہ دیتی تھی۔ تیز ہوا سے اڑ کر روحا کے بال سالار کے چہرے کو چھو گئے تو وہ مزید جھنجھلا گیا اور سختی سے بولا،
अपनी ये आवारा जुल्फ़ें बांध कर रखा करो। हर तरह से तंग करने का ठेका ले रखा है जैसे। खाने पीने की चीज़ों में भी तुम्हारे बाल तैर रहे होते हैं। एक्सक्यूज़ मी, आपके घर का खाना मैं नहीं पकाती। गुस्सा किसी और बात का है और ख्वामखा मेरे बालों को निशाना बना रहे हैं। रोहा ने बुरा मुंह बनाते अपने बालों को समेटते हुए कहा तो वो खज्जल सा हो गया। ठीक ही तो कह रही थी वो। गुस्सा वाकई उसे किसी और बात का था। शायद उसके सामने खुद को बेबस होता नहीं देखना चाह रहा था, जब भी ज़रा ज़रा सी बातों पर उलझ रहा था। बैठो, वो ये कहकर जीप में सवार हो गया। जी नहीं, अगर आपने मुझे इसी तरह डांटना है ना तो फिर मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। वो भी ज़िद पर अड़ गई। मत जाओ, बीबी जान की ख्वाहिश थी, वरना मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुम जैसी बददिमाग लड़की को सैर कराने का। जहन्नुम में जाओ तुम, वो गुस्सीले लहजे में बोला और तेज़ी से जीप स्टार्ट करके हवेली से बाहर ले गया। साथ ही रोहा का दिल भी। वो उदास हो गई। अल्लाह जी, आपने इस स्टोन मैन के लिए मेरे दिल में प्यार क्यों जगा दिया है? ये तो मुझे पसंद भी नहीं करते, प्यार तो बहुत दूर की बात है। रोहा ने अफसुर्दगी से सोचा और अंदर चली गई। रोहा, तुम गई नहीं सालार के साथ? बेजी ने उसे देखते ही हैरत से पूछा। बीबी जान और ज़हरा अलग हैरान थी। नहीं, वो कह रहे थे कि जहन्नुम में जाओ, उन्हें मेरे इस लिबास पर एतराज़ है। रोहा कहकर वहाँ रुकी नहीं थी। सालार शाम को वापस आया तो उसके हाथ में 2 शॉपिंग बैग्स थे जो उसने लाउंज में बैठी रोहा के सामने लाकर रख दिए। इसमें कुछ ड्रेसेस हैं तुम्हारे लिए, चेक कर लो। फिटिंग वगैरह का मसला हो तो बेजी से कह देना, वो दर्जन से कहकर दुरुस्त करवा देंगी। मैं अंदाजे से ख़रीद लाया हूँ। आप शहर गए थे? रोहा ने हैरत से उसे और शॉपिंग बैग्स को देखते हुए पूछा। हाँ, क्यों? वो सोफ़े पर बैठते हुए इस्तफसार कर रहा था। वो कुछ नहीं, थैंक्स, मैं ये ड्रेस पहन कर देखती हूँ। वो जाने क्यों सालार को उलझी हुई सी दिखाई दे रही थी। शॉपिंग बैग्स उठाकर जाने लगी। रोहा को बहुत हैरत हो रही थी। सालार सुबह तो गुस्से में उसे सुनाकर चला गया था और अब उसके लिए 5 बहुत खूबसूरत रेडीमेड सूट खरीद लाया था। उसकी चॉइस बहुत अच्छी थी। रोहा ने एक ड्रेस पहनने के लिए मुंतखब कर लिया। हल्के नीले रंग का जारजट का हल्के काम वाला शलवार सूट था। वो नहाकर लिबास पहनकर तैयार हो गई तो उसके लिए अपने आप को पहचानना मुश्किल हो गया। वो बहुत मुख्तलिफ, बहुत हसीन और दिलकश दिखाई दे रही थी। वो मुस्कुराती हुई लाउंज में आ गई जहाँ सालार चाय पीने के साथ टीवी पर रिमोट से चैनल सर्च कर रहा था। रोहा ने उसके सामने आते हुए कहा, सालार देखिए तो, मैंने आपका लाया हुआ ड्रेस पहना है। सालार ने टीवी से निगाह हटाकर उसकी जानिब देखा तो एक लम्हे को पलकें झपकना ही भूल गया। दिल में बहुत मीठा मीठा सा गीत छिड़ा था। वो नीले आसमान की पेशानी पर चमकते चांद की मानिंद अपनी चांदनी बखेरती सूरत लिए उसके सामने थी। इस लिबास में तो वो और भी हसीन और दिल नशीन लग रही थी। धड़कनों में बोलती, रूह में जज्ब होती हुई चांदनी। कैसी लग रही हूँ मैं? रोहा ने उसके पास आकर पूछा तो वो बस उसके दिलकश सरापे को तके जा रहा था। बताएं ना। रोहा ने इसरार किया तो वो चौंक गया और ख़ुद को सर्जिश करने लगा कि उसे ये क्या हो रहा है, कैसी फजूल हरकत कर रहा है वो। तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्योंकि ये ड्रेस आप लाए हैं और आप ही चाहते हैं कि मैं ऐसे लिबास पहनूं। बताएं ना। वो दुपट्टा लहराते हुए बोली। किसी से भी पूछ लो, ज़हरा, बेजी, या आप नहीं बताएंगे तो मैं दोबारा अपना वही ड्रेस पहन लूँगी। रोहा ने उसकी बात काटते हुए तेज़ी से कहा तो वो खड़ा हो गया और गुस्से से बोला, दिमाग खा लिया है तुमने मेरा। है सच्ची दिमाग था आपके पास? रोहा ने हैरत और मासूमियत से आंखें पटपटाते हुए कहा तो सालार ने उसे घूरा मगर उस पर ज़रा असर ना हुआ उसके घूरने का और कहने लगी, मैं तो समझी थी कि आपकी खोपड़ी में सिर्फ गुस्सा और भूसा भरा हुआ है। अच्छा, और? वो एक कदम उसकी जानिब बढ़ा तो वो डर गई। और आप अच्छे खासे प्यारे हैं, अगर गुस्सा ना करें तो। हर वक्त नीम और कड़वे करेले चबाते रहते हैं। घर में भी सब आपसे डरे सहमे रहते हैं और बाहर भी। आपको नरमी से प्यार से बात करना। सुनो लड़की, सालार ने हाथ उठाकर उसे मज़ीद कुछ कहने से रोक दिया। वो बहुत बुरी तरह से उसका ज़ब्त और सब्र आजमा रही थी। मुझे अपने मामलात में किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं है। मैं तुम्हारे लड़की होने का लिहाज कर रहा हूँ, वरना जाओ अपनी शक्ल गुम करो यहाँ से, वरना खर्च हो जाओगी मेरे हाथों। मैं कोई करेंसी नोट नहीं हूँ कि खर्च हो जाऊँ। रोहा ने कहा तो वो उलझकर गुस्से से बोला, शट अप एंड गेट लॉस्ट। मैं तो जा रही थी यहाँ से, आपने ही रोका था मुझे। आपको तो एक लड़की से, एक मेहमान से बात करने की तमीज़ भी नहीं है। आप इस तरह बेइज्जत करते हैं अपने घर आए मेहमान को। पढ़े लिखे जाहिल, तालीम याफ्ता गंवार, डिग्री होल्डर उजट और सनद याफ्ता पेंडू, वहशी कहीं के। वो गुस्से से बोलती चली गई। रोहा, सालार का हाथ उठा था और रोहा ने डर के मारे एकदम से आंखें मींच ली थीं। उसकी इस हरकत पर सालार का गुस्सा एकदम से ठंडा पड़ा था और उसका गुस्से से उठा हाथ धीरे से रोहा के गाल पर आकर ठहर गया था।
روحا نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول دیں۔ سالار کا دل اس کی معصوم صورت اور حیرت میں ڈوبی آنکھوں کو دیکھ کر موم ہو گیا تھا۔ اس کے اندر جیسے زلزلہ سا آ گیا تھا۔ تمہاری یہ معصوم صورت مجھے روک دیتی ہے، ورنہ تم نے جو کچھ کیا ہے اور کہا ہے اس کی سزا بہت سنگین دے سکتا ہوں میں تمہیں۔ آئندہ خیال رکھنا بیبی، ورنہ میں بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ تو اب کون سا اچھی طرح پیش آ رہے ہیں؟ وہ ڈرتے ڈرتے بول ہی پڑی۔ تم میرا ضبط آزما رہی ہو اور اگر میں کچھ کر بیٹھا تو مجھ سے گلہ مت کرنا۔ چلو جاؤ یہاں سے، سالار نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے اسے تکے گئی۔ وہ ٹیلی فون کی بیل بجنے پر فون سننے چلا گیا۔ روحا نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا اور سالار کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں دھڑکنوں میں اتار لیا۔ سالار کے بھاری مردانہ ہاتھ کی حدت اور لمس کو اپنے گال پر محسوس کر کے اس کے وجود میں زندگی سی دوڑ گئی اور وہ مسرور سی مسکرانے لگی۔ فون امینہ ریسیو کر چکی تھی۔ سالار چند لمحوں بعد واپس آیا تو اسے وہیں کھڑے دیکھ کر سپاٹ لہجے میں بولا، تم ابھی تک ادھر ہی کھڑی ہو؟ روحا نے آنکھیں نہ کھولیں۔ سو رہی ہو کیا؟ کیا کہہ کے گیا تھا میں تم سے؟ سالار کی غصیلی آواز پر روحا نے پٹ سے آنکھیں کھولیں۔ وہ خونخوار نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ ڈر کر ایک دم سے دوڑ لگا کر اپنے کمرے کی طرف گئی تھی، یہ دیکھے بغیر کہ اس کی اس حرکت پر اس پتھر کے ہونٹوں پر بھی مسکان پھیل گئی تھی۔ جی تو ڈیئر لسنرز، آج کی ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے یہیں پر اس چلبلے سے ناول کی، اور انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہے وہ لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی۔ انتظار کیجیے گا، انشاءاللہ جلد حاضر ہوتی ہوں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔